अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी सब साथ हैं। शुक्रिया निज़ाम साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी। डॉक्टर साहिबा, आपका भी शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर और कोरोना की जो मर्ज़ है इसका तेज़ी से फैलाव जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे की बात की जाए तो 3600 केसेस रिपोर्ट हुए हैं मुल्क भर में। जो सरकारी आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक तकरीबन ये इन्फेक्शन रेट इस वक्त 8% है, जबकि लाहौर का बताया जा रहा है कि यहाँ 14% के करीब है। NCOC की आज मीटिंग हुई, कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं जिनमें वो इलाके जहाँ पे ये वबा ज़्यादा है वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन, फिर इसके साथ साथ जो कारोबारी अयाम हैं पंजाब के उन इलाकों में जहाँ केसेस ज़्यादा हैं उनको भी रद्दोबदल किया गया है। ये तमाम मामलात हैं जिन पे जिक्र करेंगे। कोरोना की वबा के साथ साथ सियासी हिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। 26 मार्च को मरीम नवाज़ की नैब को तलबी है। ये फैसला किया गया है कि वो कारकुनों के झुरमट में जाएंगे और न सिर्फ नून लीग के बल्कि PDM के कारकुनान भी उनके साथ होंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था उसको लेके चैलेंज कर दिया है। ये इस्तदा की है अदालत से कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ये तमाम मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। निज़ामी साहब, तीसरी लहर और बड़ी शदीद और बड़ी संगीन नौयत की ये लहर आई है, लेकिन इसमें जो सियासी हिद्दत है वो भी जारी है। कल हमने देखा नून लीग ने यूथ कन्वेंशन किया। जवाज़ वो ये पेश कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अभी वाज़े तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान नहीं किया गया कि आप इकट्ठ नहीं कर सकते। हाँ जी, ये तो अलग मसला, लेकिन कोई सियासतदान तो बिल्कुल में बर्रा लगते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। कोरोना वायरस के हवाले से उसी तरह जलसे हो रहे हैं, उसी तरह बाकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ज़ाहिर है कि ये लोग जो है इनका काम है क़यादत फराहम करना, तो अब इनको कहा जाए तभी ये कहेंगे कि जी ये सही है या गलत है। बहरहाल मोहतरमा, मेरा आपसे सवाल ये था कि 14.7 यानी करीब 15% लाहौर में ये हो गया इन्फेक्शन रेट, जो गालिबन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4% या 3.5% ये बढ़ा है। और ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह भी दुगने ज़्यादा हो गया हुआ है। तो ये एक तरफ तो आप इनको ओपन अप कर रहे थे जगहों को, तो क्या बिल्कुल ही एंटीसिपेटरी की आपने कि ये सूरत हाल तो बिगड़ती जा रही है? मेरा ख्याल है जी आरिफ साहब, बेसिकली तो आप एंटिसिपेट किसी भी वबा को करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि नेचुरली जिस तरह की फिगर्स हमारे सामने आ रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता ये वेव कम हो रही है, क्योंकि प्लेटो तो हमने कर दिया था। लेकिन जो हमें इस वक्त मसला बना वो इस वजह से बना कि जो UK की वेरिएंट आ गया, जो जिसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है, उसकी वजह से एकदम तादाद जो है वो मरीजों की बहुत ज्यादा पंजाब में बढ़ी। और ये आप देख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलरली पंजाब और उस इलाके की ज्यादा देखा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में, एज कम्पेयर टू सिंध। वजह ये है कि जो हमने केसेस कोई 300 केसेस हमारे जो थे जिनको हमने एनालाइज किया, जो पॉजिटिव आए, खास तौर पे जेलम, गुजरात, लाहौर और फिर उकाड़े से, तो उसमें 70% जो थे वो UK वेरिएंट के निकले। UK वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो कंपेयर टू वुहान वैरायटी वो बहुत ज्यादा है। तो ये तो एंटिसिपेशन जो थी वो मुश्किल थी करने के लिए। ये तो फिर जब बढ़ने शुरू हो गए तादाद में, जैसे आज के दिन में पॉजिटिव केसेस 1863 आए हैं पंजाब के अंदर, फर्टिलिटीज हमारी 8 हुई हैं। और अब इसके लिए तो यही है कि सख्तियां जो है वो इख्तियार कर रहे हैं हम। बाकायदा आपको पता है NCOC की रोजाना मीटिंग होती है और NCOC की मीटिंग के अंदर हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो हमने कंटिन्यू कर लिए हैं अपने, और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इस वक्त कोई तकरीबन काफी बड़ी आबादी जो है वो दैट इज अंडर स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के अंदर हमारे ज्यादा मसला इसलिए बन जाता है कि लाहौर की अपनी इतनी बड़ी आबादी है 1.25 करोड़ की, और यहाँ फिर आपको पता है कि हर किस्म की एक्टिविटी चल रही होती है, और इस एक्टिविटी को बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट करने के बावजूद बहुत तेजी से वबा फैलती है। तो अभी तो इस वक्त हमारे लिए काफी तकलीफ की सिचुएशन हुई भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अस्पतालों की कैपेसिटी जो है उसमें भी जगह है हमारे पास। आज भी जो हमने रिव्यू किया है उसके अंदर 40% कैपेसिटी है
50 کچھ اسپتالوں میں 50% کیپیسٹی ہے. تو جہاں تک مریضوں کے لیے سہولتیں ہیں وہ الحمدللہ ہمارے پاس اچھی سہولتیں موجود ہیں، لیکن تعداد جو مریضوں کی بڑھنی جو ہے وہ پریشان کن ضرور ہے، کیونکہ اگر زیادہ بڑھے تو پھر زیادہ مریض جو ہیں وہ سیریس آئیں گے ہسپتالوں میں اور پھر ہمیں پرابلم پڑے گی. لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ سچویشن ہے. اب اس کے لیے اس پہ آپ کو پتا ہے کہ جو ریسٹرکشنز آ رہی ہیں جی اس کے اوپر مزید 24 تاریخ کو بلائی ہے میٹنگ اپنا ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب نے سب منسٹروں کی، ہیلتھ منسٹرز کی بھی اور ایجوکیشن منسٹر، اور کوئی بڑی ڈیسیجن جو ہے وہ انشاءاللہ 24 تاریخ کو ہی ہوگی. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. نظامی صاحب، یہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے لاہور کی اور جس طرح کہا کہ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے، پھر یہ بھی بتا رہی ہیں کہ یہاں جو برطانوی یا جو ولایتی قسم کا کرونا ہے اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے. بنیادی سوال یہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ لاہور شہر جس کی آمد و رفت پنجاب اور پنجاب کیا بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہے، یہاں پہ ریسٹرکٹ کر دینی چاہیے کچھ عرصے کے لیے، جو آمد و رفت ہے اتنی اوپنلی نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس کا پھیلاؤ کسی حد تک تو کنٹرول کیا جائے؟ نظامی صاحب. جی ہاں، میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھ آئی کہ جب یہ یو کے ورائٹی کے بارے میں آپ کو پتہ لگ گیا تو ساری فلائٹس میں یو کے سے وہ کم از کم فار دا ٹائم بھی انہیں بند کر دینا چاہیے تھا، جس طرح کہ انہی ممالک نے کیا. جب انہوں نے پتہ لگا کہ فلاں جگہ سے انفیکشن آ رہا ہے تو انہوں نے بند کر دیا. یہ تو اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل شٹ ڈاؤن کر دیں، اب وہ بھی سماجی طور پہ شاید ممکن نہیں ہے کرنا، لیکن بہرحال جو آپشن تو یہی تھی. جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحبہ سے جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو برطانوی قسم کی بات کر رہے ہیں اس کا سپریڈ ہے اس وقت، یہی ڈومینیٹ کر رہا ہے، تو جو ایئرپورٹس پہ پروٹوکولز تھے، ایس او پیز تھے، ان کو کیا پوری طرح فالو کیا گیا؟ اور برطانیہ سے آنے والے جو مسافر تھے یا لوگ تھے ان کے لیے کیا خصوصی انتظامات کیے گئے؟ باقی دنیا میں تو یہ ہے کہ جہاں ویو زیادہ ہوتی ہے اس کی تو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں آمد و رفت. میرا خیال ہے آمد و رفت تو جو ہے آلریڈی ایڈوائزری جو ہے وہ سول ایویشن نے دے دی ہے، اور سول ایویشن کے مطابق جو ایڈوائزری ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو سی کیٹیگری کی کنٹریز ہیں، کیونکہ جو سب سے زیادہ پریشانی والی بات ہے وہ ہے ریگارڈنگ یہ ساؤتھ افریقن ورائٹی اور برازیلین ورائٹی. تو جن علاقوں سے یہ فلائٹس وغیرہ آ رہی ہیں ان کو سی کیٹیگری میں ڈال کے ان پر ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے کہ ان علاقوں کی فلائٹس کو پاکستان کے اندر انٹر نہیں ہونے دے گا، یا اس طرف سے جو پیسنجرز آ رہے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور جو بی کیٹیگری والے ہیں دے آر بینگ پرمیٹڈ. تو یہ باقاعدہ سول ایویشن نے انڈر دی انسٹرکشنز NCOC کے یہ باقاعدہ اس کے اوپر سارا یہ اپنا ایڈوائزری دے دی ہے، جو ایڈوائزری اس وقت فالو ہو رہی ہے فار انٹرنیشنل ٹریول. آگے آپ کو پتہ ہے جس طرح سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، ہر روز ایک سچویشن کو اینالائز کر کے اس کے مطابق ڈیسیجنز لے رہے ہیں. تو انٹرنیشنل ٹریول کے اوپر بھی یہ ایڈوائزری جو ہے اب تو پوری آپ کی سول ایویشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے کہ کون سے علاقوں سے فلائٹ آ سکتی ہے اور کون سے علاقوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے. یہ بتائیے کہ جو یو کے ورائٹی ہے اس کے یہ مطلب ہے انفیکشن ریٹ تو زیادہ ہے، کیا اس کا کیجولٹی ریٹ بھی زیادہ ہے؟ نہیں جی، اس کی انفیکٹیوٹی ریٹ ڈیفینیٹلی زیادہ ہے ووہان وائرس کے مقابلے میں، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کا ویرولنس کا، یعنی اس کی شدت کتنی ہے، وہ اتنی ہے جتنی ووہان ورائٹی کی ہے، وچ از سیونگ گریس. آن دا ادر ہینڈ جو ساؤتھ افریقن ورائٹی اور برازیلین کی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اس ورائٹی کے بارے میں کہ اس کی ویرولنس بہت زیادہ ہے، اور اس لیے ہمیں وہ پابندیاں بھی اسی لیے لگائی گئی ہیں کہ جن علاقوں میں ساؤتھ افریقہ اور برازیلین ٹریول کے لوگ اگر آئے تو تب ہمیں بہت بڑا مسئلہ بنے گا. اس کی کیونکہ ویرولنس اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے کمپیریٹیولی اس سے اس سچویشن کو ڈیل کرنا یا مینج کرنا آسان ہے.
تو یہ تو آپ دیکھیے ایک سچویشن اس طرح کی عارف صاحب بن گئی ہے کہ یہ ایک ہمیں طرز اور طریقہ زندگی کا تبدیل کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، اور یہ آپ کے ساتھ چلنا ہے. دیکھیں ویکسینیشن ہونے کے باوجود بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت وقت لگنا ہے کہ جب تک ہم 50% اپنی 50 to 60% لوگوں کو ویکسینیٹ کرتے کرتے بھی سال لگ جائے گا. تو جو طرز زندگی ہے اس کے اوپر اب ہمیں بہت دھیان کرنا پڑے گا. لوگوں کو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہر قسم کی حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی پڑیں گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وبا سے. جی ہاں، یہ تو ٹھیک ہے. اب آپ نے ویکسین کا قصہ چھیڑا. اب ویکسین بھی جو ہے ایک لحاظ سے تو جس آرگنائز طریقے سے عموماً لوگوں کو لگائی گئی ہے وہ تو قابل ستائش ہے، لیکن دوسری طرف ویکسین کی بڑی قلت ہے، اور یہ ابھی تک شاید ہم اس چیز پہ امید باندھے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ مفت مل جائے گی. اب یہ آیا ہے کہ جی جو یہ ایسٹرازینیکا اور ایک رشین ہے اسپوتنک غالباً، یہ ان کی قیمت جو ہے 8,000 ہے وہ مقرر کی گئی اور یہ امپورٹ ہوگی. تو یہ جو اسٹیٹ کو ویسے لگانا چاہیے تھا وہ آپ نے اتنی زیادہ یہ کر دی، تو غریب آدمی کس طرح افورڈ کر سکے گا؟ نہیں جی عارف صاحب، یہ بالکل میرا خیال ہے غلط قسم کا امپریشن پڑا ہے. ہم نے تو بالکل، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی آپ امپورٹ کرنے دیں. جہاں تک جنرل پبلک کا معاملہ ہے، ہمارے پاس ایسٹرازینیکا کی جو ویکسین آنی ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو ہماری کوویکس کے ساتھ ایگریمنٹ، انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے تھرو آنی ہے، اور وہ 4,40,00,000 لوگوں کے لیے ویکسینیشن کوویکس نے، جو کہ کولیبریشن ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو، انہوں نے دینی ہے. ہم نے خود اپنی جو ویکسین جو ہے اگلے مہینے، اس میں ابھی 60,000 ہماری ویکسین پرسوں کنسائنو کی آ رہی ہے، 28 تاریخ کو 10 لاکھ ویکسین سائنو فارم کی آ رہی ہے، اور اگلے مہینے پائپ لائن کے اندر 60 لاکھ ویکسین جو ہے دیٹ از بینگ امپورٹڈ فرام چائنا. بیکاز یہ دیکھا گیا ہے کہ چائنا کی ویکسین جو ہے دیٹ از ایکچولی دا موسٹ افیکٹو ویکسین. تو ہم چائنا کی ویکسین جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس لیے میں آپ کو تسلی دینا چاہتی ہوں، خاص طور پہ جن غریبوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سب کو فری لگے گی. جی دے آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ فری آف کاسٹ. لیکن اس کی ترجیحات اس طرح ہیں کہ پہلے سینئر سٹیزنز کو، یعنی وہ لوگ جو 70 سال کے عمر سے زیادہ ہیں، پھر جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، پھر جو 55 ایئرز اینڈ ابو ہیں، تو وہ ایک باقاعدہ ترجیحات کے مطابق لگ رہا ہے. اور اسی طرح پوری دنیا میں بھی جو سینئر سٹیزنز ہیں انہی کو ترجیحات دی جا رہی ہے. وہی پیٹرن ہم بھی یہاں فالو کریں گے. ہمارے پاس جو اس وقت اندازے میں کوئی 1.5 کروڑ لوگ جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ایمپل اماؤنٹ جو ہے وہ ویکسین کا موجود ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہماری جوان پود ذرا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈر پیپل. جی امریکہ جیسے ملک میں جہاں ان کی ویکسین بھی اپنی ہے، جو سب کچھ اپنا، ابھی تک پچھلے 4 مہینے میں انہوں نے 29% اپنی پاپولیشن کو لگایا ہے، اور ان کی بھی ترجیحات اسی طرح چل رہی ہیں. تو یہ ترجیحات ہم فالو کریں گے، اور اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو بہت حد تک پراپرلی مینج کر سکیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے گنوایا ہے یہ بتائیے گا، یہ ساری احتیاط کی مد میں ہی حکومت کو آ رہی ہے یا حکومت کچھ خریدے گی بھی؟ اور ابھی تک جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی جو ہے نا، آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ اپریل کے مہینے میں 60 لاکھ 10 لاکھ یہ 60,000 جو کنسائنوں کی ہیں، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے علیحدہ فنڈ رکھا ہوا تھا فار کووڈ ویکسین، وہ $150 ملین کا فنڈ ہے جو علیحدہ کیا ہوا تھا، اور اس کے تھرو پاکستان اپنی ویکسین خرید رہا ہے. سو یہ دس از پرچیزڈ ویکسین. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ کوویکس کے ساتھ آلریڈی ایسٹرازینیکا اور ان سب کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آلریڈی ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ بھی ہمارے حصے میں آئے گی. ہم اپنی بھی خرید رہے ہیں، اور جو ہمیں کوویکس نے دینی ہے وہ بھی آئے گی. تو میں آپ کو یہ سارا جو بتا رہی ہوں اس میں ہمارے پاس پیسوں کی کوئی انشاءاللہ کمی نہیں ہے کووڈ کی ویکسین کے لیے، اور ہمارے ایک اچھی وہ
अंडरस्टैंडिंग होगी है चाइना के साथ, जिसने इंश्योर किया है कि वो हमें सप्लाई में रखेगा वे वैक्सीन इज कंसर्न्ड। जी निजामी साहब, अच्छा ये बताइए कि भारत से भी कोई बिला वास्ता तौर पे आ रही है वैक्सीन? असल में आरिफ साहब, जो मैक्सिमम वैक्सीन प्रोडक्शन है वो भारत में ही हो रही है, और भारत के साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एग्रीमेंट तय किया था। देखिए, भारत ने बहुत अरसा पहले अपनी एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी की थी इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, और उनकी वैक्सीन प्रोडक्शन जो है बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ वो कोविड की वैक्सीन नहीं, वो रेबीज़ की वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने बतौरे मेरा ख्याल है मुल्क कभी इस तरफ सोचा ही नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हम खुद अपनी पर्सनल वैक्सीन प्रोडक्शन के ऊपर अब काम करना हमारा शुरू हो गया है। अब इंशाल्लाह, अब जैसे बहुत हद तक हम अपनी रेबीज़ की वैक्सीन, वरना तो हम पहले आपको पता है कि भारत पे ही डिपेंडेंट थे, अब हमने अपनी वैक्सीन भी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपना भी प्रोग्राम शुरू करेंगे। लेकिन इस वक्त भारत डेफिनेटली इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और वो वैक्सीन जो है उसने उसी पे कोवैक्स वाले डिपेंडेंट हैं, उनसे वैक्सीन लेके और फिर पाकिस्तान को भी देंगे। जी जी, ये जो बात की इन्होंने कि ये आपने भी बताया कि जो कुछ वैक्सीन जो है वो इंपोर्ट भी हो रही हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी उनको देंगे, तो आपका मतलब है कि ड्यूअल सिस्टम होगा कि जो ख़रीद के लगवाना चाहें ये उनके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल होगी और बाकी लोगों को मुफ्त लगेगी? जी आरिफ साहब, हमने तो इंश्योर करना है कि हमारी मैक्सिमम लोगों को रखे। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल जो यंगर जनरेशन है, जो सोचते हैं कि हमारा एक्सपोजर होता है और हमें मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले हमने ओल्डर जनरेशन को एंड दे कैन अफोर्ड इट, और अफोर्ड करने की वजह से वो उन्होंने प्रेशर डाला हुआ था। तो ये एक ऑप्शन बना दिया है उनके लिए कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवाएं। जहां तक गरीब लोगों का ताल्लुक है, आप पूरी तसल्ली रखिए, हम इंशाल्लाह खुद सपोर्ट करेंगे। अभी कॉन्साइनो जो आ रही है वो सिंगल डोज है, वो हमने खास तौर पे उन लोगों को जो घर में आपको पता है माजूरी की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से घर से नहीं निकल के वैक्सीन लगवा सकते, हम उनकी भी लिस्टें बना रहे हैं, और इंशाल्लाह हम एम्बुलेंस सर्विस के थ्रू उनको घरों पे जाके वैक्सीन भी लगा देंगे, ताकि उनको कोई मसला ना हो, उनको किसी सेंटर में भी ना आना पड़े। अभी तक आपने खुद ही शुरू में प्रोग्राम के कहा है कि वैक्सीन का हमारा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं आपको पूरी तसल्ली दे रही हूं कि हुकूमत बिल्कुल इस पे बावर है कि हम हर वो इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकता और वो जो इस उम्र के लेवल से ज्यादा है, इमटीरियल वो किस सोशल स्टेटा के हैं, उन सबको वैक्सीन लगेगी। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो वैक्सीनेशन का था कि हम किस तरीके से अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है उसको इम्प्रूव करें। अब जैसे लाहौर के अंदर हम 4 सेंटर्स बना रहे हैं। पहले एक सेंटर, आपको पता है एक्सपो सेंटर एक बहुत बड़ा सेंटर है जो बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा अब 4 सेंटर्स और हमारे तैयार हो रहे हैं, ताकि लोगों को एक्सपो सेंटर ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन ब्रीफली ये बताइएगा, पाकिस्तान क्या वैक्सीन की तैयार कर रहा है और कितने मराहिल हो चुके हैं, कि कौन से फेज़ में है जो यहाँ पे जो लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख्याल है जी अभी तो जो भी होगा वो चाइनीज कोऑपरेशन के साथ, जो भी वैक्सीन प्रोडक्शन जब भी हुई इट विल बी विद चाइनीज कोऑपरेशन। इस वक्त मुझे किसी किस्म का टाइमलाइन देना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट अब एक बाकायदा एफर्ट कर रही है ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट जी ठीक है, बिल्कुल कि हम एक एफर्ट करना शुरू कर दिया हमने कि हमारी वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू करें। बहुत शुक्रिया वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। आप एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ सियासी गर्मा गर्मी का, और बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा 26 मार्च को नैब तलबी पर सुनने में आ रहा है कि कारकुनों के झुरमुट में जाएंगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب. ایک تو جو سیاسی لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو قائد حزب اختلاف کا معاملہ ہے سینٹ میں، اس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. پی ڈی ایم میں ایک تو یہ اختلاف ہے، دوسرا استعفوں کے معاملے پہ اختلاف ہے. پیپلز پارٹی کے جواب کا جو انتظار کیا جا رہا ہے مولانا کی جانب سے یا پی ڈی ایم کی جانب سے، وہ ابھی تک جواب آ نہیں سکا ہے. آپ کو لگ کیا رہا ہے یہ اتحاد جو کہا جا رہا ہے یہ پھر سے ہو پائے گا اور کوئی دونوں پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن ہوگی؟ دیکھیں، یہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہم ڈالیں گے اس کو. وہ 4 اپریل سے پہلے وہ بھٹو صاحب کی برسی سے پہلے وہ ممکن نہیں نظر آتی. اور گویا کہ یہ معاملہ جو ہے لانگ مارچ کا بھی اب خود ہی کہنا شروع کر دیا انہوں نے، وہ مؤخر ہو گیا رمضان کے بعد، عید کے بعد ہی نہیں کہ، اور اس بارے میں بھی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی. تو یہ جو لاہور والی میٹنگ جو ہوئی ہے سبرائی، وہ تو اس میں تو معاملہ ٹھس ہو گیا نا، کچھ بات رہی نہیں ہے مزید آگے چلنے کی. اب یہاں تک ہو گیا کہ کھلا لابنگ ہو رہی ہے کہ کون لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا. پی ایم ایل این کا کہنا ہے کہ جی ہمارا بندہ ہونا چاہیے، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم لارجسٹ سیٹس ہولڈر ان دی سینٹ، اس لیے ہمارا حق ہونا چاہیے. تو گویا کہ پھر ویسے بھی کچھ طرح باتیں بھی کھلا کہی جا رہی ہیں. تو اس صورتحال میں کوئی مجھے تو نظر نہیں آتی ہے کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی. اور اب آج بلاول صاحب لاہور آئے ہیں، وہ گئے ہیں مولانا سے ملنے، جو سراج الحق سے جو سربراہ ہیں جماعت اسلامی کے، تاکہ کم از کم ان کی سپورٹ جو ہے سینٹ میں حاصل کریں وہ. تو پوری لابنگ چل رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ماضی قریب کی طرح اس دفعہ ان کی کوئی، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ محترمہ مریم سے کوئی میٹنگ سکیڈول ہو. تو یہ تو پی ڈی ایم اور میں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے معاملے میں تو کچھ سردمیری اسی آ گئی ہوئی ہے. اور دوسری طرف یہ پی ایم ایل این کی دلیل دینا کہ 9 جماعتیں ایک طرف ہیں، وہ 9 جماعتوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے نا یہ مثلاً. تو نظامی صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ 9 جماعتوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو مزاحمت کی لائن نون لیگ یا مولانا یہ جو اپنانا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، یہ اس میں تو پیپلز پارٹی کا وہ کنٹریبیوشن پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر یہ لانگ مارچ بھی کریں یا انہوں نے اسلام آباد کا رخ بھی کسی صورت میں کرنا ہے، یا تو مولانا نے کراؤڈ لانا تھا یا نون لیگ نے یہاں سے لے کے جانا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں مائنس پیپلز پارٹی ان کی ریزسٹنس یا ان کی مزاحمت کی جو لائن ہے اس کو یہ شاندار طریقے سے نبھا سکتے ہیں؟ نہیں، مائنس پیپلز پارٹی کوئی بات نہیں بنے گی لانگ مارچ کی میرے نزدیک. تو اس کی ایک سمبولک ویلیو بھی ہے پیپلز پارٹی کی. اس کے علاوہ ان کی مین پاور بھی ہے، چاہے وہ الیکٹیبل لوگوں کی نہ ہو، لیکن بہرحال کچھ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں جو رونق بڑھائیں گے. اور پھر بلاول کی کوئی تھوڑی سی اسٹار ویلیو بھی ہے. تو یہ چیزیں اگر نہیں ہوتی اور پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوتی تو معاملات جو ہیں آگے نہیں چلیں گے. خاص طور پہ جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، یہ تو کراؤڈ گریزر ہے ہی نہیں. ان کا کراؤڈ جو ہے وہ ہمیشہ مٹھا ہی رہا ہے. یعنی جب نواز شریف نے واپس آنے کی کوشش کی، اس کے لیے نہیں نکلے وہ، شہباز شریف کے لیے نہیں نکلے. تو توقع رکھنا پی ایم ایل این سے کہ وہ بڑی ملیٹنٹ لائن لے گی، ملیٹنٹ لائن تو ان کی ہے تقریروں تک، لیکن عملی طور پہ ممکن نظر نہیں آتا. نظامی صاحب، مولانا جو کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی سے خوشگوار ماحول میں معاملات طے ہو جائیں گے،
کچھ بچا ہے واپسی کا کوئی راستہ؟ ویسے تو سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، لیکن ان حالات میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واپسی ہو جائے گی، وے بیک ٹو پی ڈی ایم؟ جی ہاں، شاید اس فارمولے پہ کوئی اتفاق ہو جائے کہ سندھ میں وہ استعفیٰ نہ دیں اور باقی جگہ دے دیں، لیکن یہ مجھے کوئی بہت ہی انہونی سی بات لگتی ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی پوری طرح ایکسپوز ہو جائے گی کہ وہ حکومت میں کرنے کی خاطر وہ استعفے کے معاملے میں متردد ہیں، تو ویسے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں بھی کوئی پیپلز پارٹی مانے گی۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، ایک اور بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے، مریم صاحبہ کی نیب پیشی کے موقع پہ وہ کارکن بھی ساتھ جائیں گے اور پی ڈی ایم کے لوگ بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ نظامی صاحب بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے دیکھا اس دن جس دن وہ حملہ ہوا آپ پہ، آپ تو جوڈو کراٹے کے بھی بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ جی ویسے تو اٹ واز اے بٹ امبیرسنگ، لیکن اگر آپ کھڑے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی خاتون کولیگ ہو آپ کی اور ان پہ ایک پورا جتھا حملہ کر دے تو آپ کے پاس کیا ڈگریز آف فریڈم رہ جاتے ہیں، آپ کیا کریں؟ اصل تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کس قسم کا معاشرہ ہوگا جس میں 100 لوگ جو ہیں وہ ایک نہتی عورت کو پہلے گالیاں بکیں گے اور پھر جسمانی تشدد پہ اتر آئیں گے۔ تو یہ بس ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے ہمارے معاشرے میں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر گیم، جہاں پہ کوئی اکیلی عورت نظر آئے وہاں پہ دھاوا بول دو، جو منہ میں آئے بول دو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے۔ ہاں لیکن آپ نے بھی تو شہباز گل سے بدلہ لے لیا نا؟ نہیں، میں نے تو اس کو بھی سپورٹ نہیں کیا جی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی چیز ہے، چاہے شہباز گل صاحب ہوں، چاہے مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، چاہے احسن اقبال صاحب کو گولی ماری ہو، چاہے کسی پہ سیاہی پھینکی ہو یا جوتا پھینکا ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں اور اسے رکنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں اور بہت ذرا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے پی ڈی ایم کا اتحاد جسٹ اے کاسمیٹک یا ریئلٹی، اور نون لیگ کی لائن اپ کیا، بریک کے بعد جانتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی اپنی کیمپین کر رہے ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے، اور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بظاہر جو اتحاد ہے اس کو ٹل دا مومنٹ ہم کاسمیٹک ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ خلیج بڑھ گئی ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کو نظامی صاحب کیا لگتا ہے، کل مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں آ کے کہا کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا، اور اب جو ہے انڈائریکٹلی وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی مکر رہی ہے، تو یہ کلوز ڈور باتیں جب پبلک میں یا پریس کانفرنس میں آنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کے باوجود کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ سب اچھا ہے، سب متحد ہیں؟ نظامی صاحب جی، یہ تو سوال مجھ سے نہیں ڈاکٹر مصدق ملک سے کرنے والا ہے کہ یہ کھلم کھلا یہ لابنگ ہو رہی ہے، بجائے کہ بائیلیٹرلی اس کو آپ ود ان دی الائنس یہ فیصلہ کریں کہ کون لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا۔ جی نظامی صاحب، میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ویٹ تھروئنگ اور پولیٹیکل لابنگ کا حصہ ہے، یہ اس طرح کے انڈیکیٹرز دینا یا اس طرح کی گفتگو کرنا۔ اس میں دو بنیادی نکات ہیں جو ہمیں میرے خیال میں دیکھنا چاہیے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کیا سیاست جو ہے وہ صرف ڈاک اینڈ ڈاج کا نام ہے، یا سیاست کے اندر رواداری یا اپنی جو آپ زبان دیں یا گفتگو کریں اس کا پاس رکھنا ضروری ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں ہم زیادہ تر ڈک اینڈ ڈاج جو ہے اس کو سیاست سمجھتے ہیں اور اسی نقطۂ نظر سے سیاست کو دیکھتے ہیں زیادہ تر۔ اس وجہ سے بہت سی چیزیں جو ادروائز لیجیٹمیٹ نہ سمجھی جائیں وہ لیجیٹمیٹ ہو جاتی ہیں۔ اب جہاں تک اس لیڈر آف دی اپوزیشن کا تعلق ہے، پی ڈی ایم کے اندر بڑی واضح شکل میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 3 سیٹیں ہیں اور 3 بڑی پارٹیز ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ گیلانی صاحب کا بڑا
ایک مارکا آمیز طریقے سے وہ آئے تھے سینٹ میں, تو ان کو سینٹ کے چیئرمین کے لیے پرپوز کیا جائے اور ساری پارٹیز پی ڈی ایم کی سپورٹ کریں. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود بھی یہ چاہتے تھے اور باقی پارٹیز نے بھی ان سے اتفاق کیا کہ چیئرمین کی سیٹ کے لیے ان کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے پاس ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ ہوگی, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس جائے گی. اب یہ ایک فیصلہ تھا جو پی ڈی ایم میں کیا گیا تھا. اب اس کا پاس بھی رکھا جا سکتا ہے, اور جو عددی برتری ہے اس کی بنیاد کے اوپر مختلف پارٹیز جو ہیں وہ لابی کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ کس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے. ہمارا یہ خیال تھا کہ کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے پی ڈی ایم میں, اور ہماری پارٹی نے اور دیگر پی ڈی ایم کی پارٹیز نے بھرپور سپورٹ کی گیلانی صاحب کی چیئرمین سینٹ کے لیے, اور وہ ہمارے نقطۂ نظر سے تو الیکشن جیت بھی گئے, اگرچہ ان کو جو ہمارے وہ پریزائڈنگ افسر ہیں انہوں نے کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 7 ووٹ مسترد کیے. ڈاکٹر صاحب حیدری صاحب کو بھی بھرپور سپورٹ کیا نون لیگ نے. جی میرے خیال میں حیدری صاحب کے جو الیکشن ہے وہ ہمارے لیے ہے کوشچن مارک, کیونکہ مرزا آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے فاٹا سے بھی اور کچھ بلوچستان میں بھی ان کے روابط ہیں, اور کچھ جو سٹریس اندر ہے پارٹی کے جو چیئرمین صاحب کے لیے سامنے نظر آ رہا تھا وہ اس سے بھی ماورا ہیں, کیونکہ ان کے ہر طرف دوست ہیں. تو آبویسلی انہوں نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, 49 ووٹ ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے تھے, مگر ان کو 54 ووٹس پڑے ہیں. وہ الیکشن بہرحال جیتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی رد تو نہیں ہوا, اور اس میں افسوس کا مقام ہے کہ 100% ووٹ جو ہیں ان کو نہیں پڑے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال الیکشن کی فیئرنیس تو ہونی چاہیے نا. ملک کا جو بھی قانون ہے, جو بھی آئین ہے, وہ جو بھی ضوابط ہیں, جس میں ایک 7 فٹ لمبے بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس ڈبے میں جس میں نام بھی لکھا ہوا ہے مہر لگانی ہے. اس کے بعد اگر آپ مصر ہوں اس بات پہ کہ آپ نے کسی پارٹی کو نہیں جیتنے دینا, جیسا کہ پہلے بھی آپ نے چیئرمین سینٹ کے خلاف جو قرارداد آئی تھی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, اس میں آپ نے دیکھ لیا. تو اگر اسی طرح اس ملک کی جمہوریت چلنی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو آئین سازی اور قانون سازی کرتے ہیں, ان کا 100 لوگوں کا الیکشن بھی پوری مشینری ایڈمنسٹریشن مل کے ایک فیئر طریقے سے نہیں کروا سکتی, اور 3 مربع فٹ کے اندر آپ کو 7 یا 6 کیمرے یا 4 کیمرے پکڑے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو ہمارے ملک کا جو ڈھکوسلا جمہوریت کا ہے وہ آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ, لیکن کمنگ بیک ٹو یور ارلیئر پوائنٹ, یہ تو خیر سینٹ کے چیئرمین کا کے الیکشن کا معاملہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو پاسداری کرنی چاہیے, اور جیسے چیئرمین سینٹ کے ووٹ کے لیے تمام اپوزیشن کی پارٹیز نے پاسداری کی اور حق ادا کیا, بالکل اسی طرح تمام پارٹیز کو جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں میٹنگز کے اندر ان کا پاس رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ پارٹیوں کا جمہوری حق ہے, اگر وہ سمجھے کہ نہیں وہ اس وقت کی بات تھی, اب کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا الائنس کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے ووٹ ہیں, تو وہ کر دیکھیں. اس سے تھوڑی سی ڈسٹرسٹ کی فضا تو بہرحال قائم ہوتی ہے. جی اچھا اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ جڑا ایک اور معاملہ ہے. بات تو آپ سے پیپلز پارٹی نے جو چیلنج کیا ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن آج عدالت میں, تو اگر یہ آپ کا اختلاف قائد حزب اختلاف پہ برقرار رہتا ہے تو کیا آپ پیپلز پارٹی کی اس موو کو, ظاہر معاملہ تو لیٹیگیشن میں ہے, وہ سب جوڈس ہے, اس موو کو کیا سپورٹ کریں گے چیئرمین سینٹ والا جو الیکشن بقول آپ کے بھی کہ یہ چوری ہوا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم یقینی طور پہ کریں گے اس کو, کیونکہ ہم تو اپنی بات کا پاس رکھیں گے. ہم نے الیکشن میں بھی بھرپور گیلانی صاحب کی سپورٹ کی ہے, اعلان کی ہے, اور آج بھی ان کا جو موقف ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں. اور جو وہ گئے ہیں, اگر ان کو امید یہی ہے کہ جو آپ کا بنیادی حق ووٹ کرنے کا جسے چھینا گیا ہے سینٹ کے الیکشن میں, جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گی کہ کیا یہ پریزائڈنگ افسر کے پاس حق ہے کہ وہ آپ کو بنیادی حق آپ کا جو ووٹ کرنے کا ہے اس سے محروم کر دے. یہ فیصلہ آپ سپیریئر کورٹس کریں گے. لیکن یس, ہماری پارٹی جو ہے وہ پہلے بھی گیلانی صاحب کے ساتھ تھی اور آج بھی گیلانی صاحب کے ساتھ ہے. نظامی صاحب خیر یہ تو ایک اصولی مسئلہ نا, کہ ظاہر ہے کہ آپ نے ان کے الیکشن میں بھی سپورٹ کیا تھا ان کو, تو اب تو بڑا مزے کا خیز لگے گا اگر آپ نہ اس کو سپورٹ کریں. چلے بہرحال یہ تو
چل رہی بات. لیکن اصل بات یہ ہے ٹھیک ہے کہ یہ تو میں بھی, اگر آپ برا نہ منائیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بات ایک جب بات طے ہو گئی ہے کمرے میں تو باہر نکل کے کوئی اور بات کرنا مداح کا کھیل. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پارٹی لابی کرنا چاہتی ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے تو ہم انہیں روک نہیں سکتے, یہ ان کا حق ہے, وہ کر رہے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے اگر وہ کہیں کہ بس وہ اس وقت کا فیصلہ. جی میں نے اسی لیے کہا اصولی طور پر, اگر اصولی طور پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن عمل مختلف ہوتا ہے. میرا یہی سوال تھا آپ سے کہ اب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے اس کے بعد, اور کچھ لوگوں کا بھی خیال ہے کہ یار مزہ نہیں آیا جس طرح سے زرداری صاحب کی آؤٹ پوسٹ ہوئی اور انہوں نے بعض ایسی باتیں بھی کہہ دی جو کہ میرے خیال سے میاں نواز شریف کو ذاتی طور پہ ناگوار گزری ہوں گی. مثلاً ان کا یہ کہنا کہ وہ اگر سیاست کر رہی تو واپس آئے ملک میں اور گرفتاریاں دیں, اور اس قسم کی باتیں جو ہے کرٹیکل آف دی پی ایم ایل این جو کہ آپ کی حلیف جماعت ہے. تو اس کے بعد یہ دو بڑی پارٹیاں اگر اختلافی صورتحال میں چلی گئی ہیں تو پھر کیا مستقبل ہے اس کا پی ڈی ایم کا؟ دیکھیے, بات تو اصل میں یہ ہے کہ چاہے وہ ووٹ کا حق ہو, چاہے وہ مہنگائی کا بوجھ ہو, چاہے وہ بے روزگاری ہو لوگوں کی, چاہے لوگوں کا گزارا نہ ہوتا ہو, یہ بوجھ تو اپوزیشن کی جماعتیں جو ووٹ لے کر آئی ہوتی ہیں ان کو اٹھانا پڑتا ہے اور اس حق کے لیے لڑائی کرنی پڑتی ہے. ہم کچھ جنگیں جیت جاتے ہیں, کچھ جنگیں ڈرا ہو جاتی ہیں, کچھ جنگیں ہم ہار جاتے ہیں, لیکن جب تک ہم یہ ووٹ مانگتے رہیں گے لوگوں سے تب تک ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس ووٹ کا حق نبھائیں اور اپوزیشن کے طور پہ جو بھی اس وقت حکومتی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں پہ یہ عذاب نازل ہوا ہے اور جو بھی حکومت کی نااہلی ہے وہ اس کو سامنے لے کر آئیں اور اس کو اپوز کریں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے نقطۂ نظر میں ایک فرق ہے, اختلاف بھی کسی حد تک ہے. ہم شروع سے ایک ہماری پارٹی سخت رویہ لینا چاہتی تھی اور ہمیں بہت زیادہ امید نہیں تھی. جیسے میں نے آپ کو بھی سینٹ کے چیئرمین کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حوالہ دیا, اسی طرح فیٹف کے جو بل جس طریقہ کار سے پاس ہوئے کہ سینٹ میں آپ نے کمیٹی کو بھیجنے کے بجائے بل کو فلور پہ ریجیکٹ کروایا اور پھر جوائنٹ میٹنگ کے اندر اس کو پاس کروایا. تو یہ جو نیب کو استعمال کر کے, ویڈیوز کو استعمال کر کے لوگوں کے کاروبار بند کروا کے ووٹ لینے کا طریقہ کار ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ تضحیق ہے ووٹ کی. اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ امید نہیں تھی کہ اس وقت کا جو آمرانہ رویہ ہے اس فیشسٹ رجیم کا, اس میں ہاؤس کے اندر ہم ان کو بھرپور انداز میں اپوز کر پائیں گے. پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ ہمیں یہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی, اگرچہ وہ مائنورٹی میں تھے لیکن پھر بھی مانی اور ہم چلے آئے. لیکن اب سینٹ کے چیئرمین کا جو معاملہ الیکشن کا آپ کے سامنے آیا ہے اس کے بعد ہمارا خیال ہے کہ اب کیا رہ گیا ہے اس کے بعد. یعنی انہوں نے جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا یا اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن کروایا, یہ چیزیں جب آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ کس طریقہ کار سے ہاؤس کو چلایا جا رہا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہاؤس کے اندر نہیں, ہاؤس کے باہر تحریک چلانے کی زیادہ شدت سے ضرورت ہے. تو یہ ہمارا اختلاف ہے. پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی, ہم سمجھتے ہیں اس سے, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس سے کمزوری, ہاں کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے یونائٹڈ, جس طرح ہم اسمبلی کے اندر یونائٹڈ نہ جاتے تو وہاں پہ بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں الیکٹ ہو سکتے تھے. جس طرح ہم نے اسمبلی میں ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا, ہماری خواہش یہی تھی کہ باہر بھی اسی طرح کا ایک یونائٹڈ فرنٹ بنے. اور ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہاں استعفے دے دیں اور لانگ مارچ میں بھرپور انداز میں پارٹیسپیٹ کر کے پھر استعفے دے دیے جائیں. اگر انہوں نے کیا تو یونٹی قائم رہے گی, ورنہ کچھ چیزوں پہ ہمارا اختلاف رائے ہوگا اور زیادہ تر چیزوں پہ ہم ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے اور حکومت کو دھچکا لگاتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ نیب کو استعمال, لیکن جس کی امید کم لگتی ہے مجھے امید کم لگتی ہے کہ یہ سی میں کو مختلف فیصلہ ہوگا. لیکن یہ جو محاذرائی ہے اس میں یہ بڑا ہی عجیب لگے گا کہ لیڈر اپوزیشن پہ اگر ووٹ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یعنی کہ جو ٹیکنیکلی حریف ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوں گی.
نہیں، میں سمجھتا ہوں جی کہ جمہوریت میں تو کوئی اتنا بڑا یہ معاملہ نہیں ہوتا، کیا اس میں مسئلہ پڑے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اس میں. اگر ہمارے ووٹ زیادہ ہوں گے تو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن آ جائے گا. لیڈر آف دی اپوزیشن کو آخر میں تو تمام سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن بینچ پہ بیٹھتی ہیں ساتھ لے کے چلنا ہے نا. تو اگر بات چیت سے معاملہ طے ہو جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک افضل اور پرنسپل طریقہ کار تھا کہ اگر آپ نے کسی چیز پہ ایگریمنٹ کیا ہے تو اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ بھی کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جو معاملہ بات چیت سے طے ہونا تھا وہ ووٹ سے طے ہو جائے گا. اس کے بعد تو جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ہے وہ انہیں ادا کرنا ہوگا اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ہمیں کبھی امید ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہم نے پرپوز کیے ہیں وہی لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے. یہ مریم صاحبہ 26 تاریخ کو پیش ہو رہی ہیں نیب میں، اور پی ڈی ایم کے کارکن بھی ساتھ ہوں گے، آپ کے تو ہوں گے ہی. اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اداروں کو نیب کو استعمال کیا گیا. یہ پیشی کے موقع پہ جاوے کارکن لے کے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ ہوا تھا، وہ پتھراؤ وہ سب چیزیں سب کے ذہن میں. کیوں نوبت آ رہی ہے؟ کیوں مریم صاحبہ کو کارکن ساتھ لے کے جانے پڑ رہے ہیں؟ اگر کوئی آئین میں ایسی چیز ہے جی کہ پرامن مظاہرہ کرنے کے خلاف آئین کہتا ہے یا قانون کہتا ہے تو ہم رک جائیں گے جی. لیکن ہم نے نہ تو پارلیمان پہ ٹرین لا کے حملہ کیا ہے، اس کی دیواریں توڑی ہیں، نہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے وکٹری کے نشان بنائے ہیں، نہ ہم نے کسی ڈی آئی جی کو گھسیٹا ہے، ان کی کمر کی ہڈی توڑی ہے اور سر پھوڑا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے، نہ قبریں کھودی ہیں، نہ کفن پہنے ہیں. تو ہم ایک پرامن جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر ملک صاحب آپ کا، نظام صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.